जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं, काफी दिनों बाद आए हैं डॉक्टर का। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं उनका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। सब हिंदुस्तान में रहने वाले बहन भाइयों को बहुत सारा प्यार। और मैं वाकई में बहुत अरसे के बाद आई हूँ, बट ये देख रही थी दुनिया किस तरफ हम जीते भी है रहते भी है कि नहीं, लड़ाई करने के लिए आएंगे। तो यहाँ जी। से नजर होती है दुनिया पे, और मिस भी करती हूँ आप सब लोगों को, लेकिन फाइनली खुशी हुई आप लोगों से मिलने और जुड़ने का एक और मौका मिला। लेकिन डॉक्टर फौजिया, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वेस्ट एशिया में सब कुछ चल रहा है, गल्फ नेशंस में काफी नुकसान हो चुका है। जो 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने स्ट्राइक की ईरान पे, उसके बाद से लगातार ईरान भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स एक्शन ले रहा है। और बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि 5 दिन का पॉज, उसके बाद इमीडिएटली ईरान ने इस बात को खारिज कर दिया कि हमारी कोई बात नहीं है। लेकिन वो इसराइल भी कह रहा है भाई हम कंटिन्यू रखेंगे पूरा अपना जितना भी ये सारा कुछ चल रहा है, हम अटैक करते रहेंगे। तो इस सब के बीच में पाकिस्तान को लेकर भी इनके इन्वॉल्वमेंट की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। कैसे आप उस ओवरऑल को देख रहे हैं? कहीं ना कहीं वेस्ट से अब वो हमारे रीजन साउथ एशिया में भी सारा कुछ आता जा रहा है। ओवरऑल एज एज एन इंडिविजुअल या फिर अमेरिका में है, आप इस रीजन से ताल्लुक रखती हैं, किस तरह से इस ओवरऑल सिचुएशन को देख रही हैं? थैंक यू अंबर। पाकिस्तान के बेसिस में तो हमेशा कोई ना कोई होता है। पहले जब इंडिया के साथ उनकी लड़ाई थी, तो उसमें भी कहा कि शमशेर बेस में हमें तो यहाँ पे जाने की परमिशन ही नहीं है, यहाँ पे तो सारे अमेरिकन फोर्सेस है। और अभी रिसेंट उनकी लड़ाई तालिबानों के साथ, जो शायद उन्होंने कुछ ड्रोन अटैक किए, और वहां से ये देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो हम थे ही नहीं, यहाँ पे तो इन्होंने चाइनीज को मारा है। तो अब हमें ये पता कराना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में रहता कौन है और है कौन, स्पेशली जो इनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, बेसिस है, वहाँ पे कौन विराजमान बैठा है और किसने कब्जा जमा लिया है। तो ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है पाकिस्तान का करंट सिनेरियो में, ईरान की लड़ाई इसराइल के साथ और अलायंस है यूएस ट्रम्प का इसराइल नेतन्याहू के साथ। एक कंबाइन ऑपरेशन किया उन्होंने, जिस तरह ट्रम्प ने कहा कि हमने उसको इट्स अ ग्रेट सरप्राइज दिया जो जापानीज प्रेसिडेंट आए कि भाई हम अपने अलायंस को नहीं रखा इत्तेमाद में, और इसराइल के साथ जो उनके स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्लान था उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया। अब 28 को हुआ, आज 24 है। तो 2 दिन पहले सऊदी अरेबिया से एक इंटरव्यू में देख रही थी उनके किसी फॉरेन मिनिस्टर का, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास तो ईरान के खिलाफ रिटेलिएट, हम अगर वो स्टॉप ना हुआ, ये छोटे छोटे ड्रोन जो उन्होंने बनाए हैं और हमारी तरफ भेज रहे हैं, तो हम अपने जो इस्लामिक ममालिक है जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उसमें उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान के साथ हमारे अलायंस एंड ट्रीटीज है, जो वो हम उसको फिर डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको पता होगा, शहबाज शरीफ काफ़ी आसिम मुनीर के साथ आते रहे हैं, एमबीएस के साथ भी मिले हैं, ट्रम्प के साथ भी मिले हैं, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये मुलाकातें, ये दिस फॉर देखें अभी। तो अभी सऊदी जो उनका मिनिस्टर थे, उनसे जर्नलिस्ट पूछ रही थी खातून के, आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो एक एटमी असला रखने वाला मुमलिकत है। तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल हमें पता है और हम इसका इस्तेमाल भी जानते हैं। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान का ईरान के साथ देखते हैं कितना ज़्यादा वो लोग अपना इन्फ्लुएंस रीजन में यूज़ करते हैं, और वो असले जो उन्होंने बज़ाहिर तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ ग़ज़वा हिंद के लिए बनाए हैं, अब वो देखते हैं कि ग़ज़वा ईरान में किस तरह से काम आते हैं, और सऊदी काउंटर पार्ट जो उनका अलायंस है। यहाँ पे ताजा अपडेट आ रहा है, जो सर्जियो गोर हैं उनका एक अपडेट आया है। और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातचीत हो चुकी है। और ये बड़ा अपडेट इस सब में इसलिए है कि अभी पाकिस्तान को लेकर भी आ रहे हैं, और जो पूरी वेस्ट एशिया में यानी कि मिडिल ईस्ट में पूरी सिचुएशन है उसको लेकर बात हुई है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुले रखने के लिए
ये बात चीत हुई है, ये ऐसा लिख रहे हैं सर्जियो बोर। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को एंगेज कर रहा है यूएस, दूसरी तरफ बातचीत को लेकर और स्टेट रिफॉर्म्स का जो कंसर्न है, क्योंकि ऑफ कोर्स 20% ऑफ जो एनर्जी सप्लाई है ऑयल और प्लस 17% लगभग गैस, वो सारा कुछ वहां से निकलता है। तो ग्लोबल एनर्जी शॉक है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री मोदी के इस भूमिका को लेकर कैसे देख रही हैं? बड़ा पेटी आ रहा है। मोदी और इंडिया का जो पोजीशन है, अ, उन्होंने जिस तरह का रोल प्ले किया है, अब मैं इंडिया को न्यूट्रल है नहीं भी है, क्योंकि इंडिया खुद रीजन में एग्जिस्टेंस और उनके जो अपने पीस को, अपने सुपर पावर जो क्लोजनेस है उनका अलायंस रशिया के साथ, ईरान के थोड़े एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स हमने आयतुल्ला कंपनी से देखे हैं, विच आई डिडंट लाइक अप्रिशिएट। जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में इंडिया को वही करना चाहिए जो ईरानी डायस्पोरा या ईरान मौजूद है ईरान के अंदर, उनको जो एंटी गवर्नमेंट है, एंटी आयतुल्ला है, उन पे ज्यादा रिलायंस करके और एक स्टेप लेना चाहिए। बिकॉज इंडिया न्यूट्रल रहता भी ऐसे पोजीशन में, लेकिन फिर इंडिया पे बहुत ज्यादा रिलायंस होता है रीजन में अफगानिस्तान का और बलूचिस्तान का, और साथ में इंडिया का जो अपना एग्जिस्टेंस, दे नीड नेबर्स, दे नीड सेंट्रल एशिया, दे नीड a peaceful region apart from their financial political interest, spiritually भी एक होता है ना कि this nothing good will come out from this war। ये लड़ाई एक तरफ से अगर इंडिया अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है तो इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं एक दूसरे बिल्कुल डिफरेंट नुक्ते पे सोच रही थी, वो ये था मेरा कि आसिम मुनीर ने कहा कि आसिम मुनीर है आई थिंक उनका जो अभी करंट चीफ जस्टिस आर्मी चीफ है, Yes. उन्होंने एक बात बोली अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान इज द प्ले ग्राउंड, इट्स नॉट द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। तो मैं यहाँ पे एक नुक्ता रखना चाहती हूँ कि बेशक अफगानिस्तान वाज द प्ले ग्राउंड ऑफ एम्पायर व्हेन यूएसएसआर रशिया विद द अलायंस ऑफ पाकिस्तान had a long history of jihad against यूएसएसआर। तो मैं ये समझती हूँ कि क्या अब जो प्ले ग्राउंड से रियल ग्राउंड में आप आ गए, ईरान के साथ रशिया है, और what if that was all along the game to be in Iran to cross Afghanistan? Or it took half a century, but they are there, stronger than before. रशिया में मिंगल कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस ईरान पे उनका है, और साथ में जो सीरिया का बशर असद के जो सिंपथाइजर है उनके साथ भी वो काफी ज्यादा क्लोज में है। तो अब तो रियल थर्ड वर्ल्ड जो वॉर है, थर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्या अजीब बात भी है थर्ड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर में एक मेरे मुंह थर्ड से भी वर्ल्ड कितनी बार कंट्री, थर्ड वर्ल्ड वॉर ही निकलता है, मेरे मुंह से भी बहुत बार ये निकलता है। आई यार डोंट नो थर्ड वर्ल्ड वो में चीज़ मुझे ना है। थर्ड वर्ल्ड, मुझे वही हमें इन्फ्लुएंस दिया ना, पाकिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और वही ना एक थर्ड वर्ल्ड की तरफ हमारी सोच जाती है। तो इमेजिन करें कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान अब आता है थर्ड वर्ल्ड वॉर में, इनके क्या पोजीशन है? दे आर नॉट द प्ले ग्राउंड, दे आर द pawn ऑफ एवरी वॉर। अब अगर इंडिया के लिए तो जाहिर सी बात है इंडिया हैज टू कीप अ बैलेंस। रशिया इन्वॉल्वमेंट है उनका, जिस तरह पुतिन आया, डेफिनेटली जब पुतिन आता है कुछ महीनों पहले इंडिया में, तो they must have some intelligence who they share with the Indian elites, and they considered India worthy of sharing, worthy of sitting, and so is US। अगर वो इंडिया के साथ आता है एज अ फ्रेंड अलायंस, या जो पॉलिटिकल या फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को लेके बात करता है, तो वो पाकिस्तान की तरह तो एक थर्ड वर्ल्ड नेशन नहीं है, ना ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसमें वो कंप्रोमाइज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, अजीब स्ट्रेंज सी है, क्योंकि एक तरफ से तो इनकी लड़ाई है तालिबानों के साथ, ये मुसलसल एक एक्टिव लड़ाई, ये बॉम्ब कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक हॉस्पिटल जिसमें रिहैब था फैसिलिटी, उसको इन्होंने टारगेट किया।
اور ابھی جو ود ان پاکستان جو سینٹیمنٹ بن رہے لوگ پتہ ہے اس شوق میں ہیں. ایک تو مجھے مہدی جو حسن ایک جرنلسٹ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک لیڈر کو نہیں مارتے بلکہ ایک مذہبی فگر تھا. آیت اللہ جو تھا، آیت اللہ از لائک ایک آیت ہے اللہ کا، تو اس آیت کو انہوں نے کس طریقے سے ڈسپوز کیا، اور اب اس کی جگہ جو جونیئر آیت اللہ آ رہا ہے، جس طرح اسٹریٹ آف ہارمز پہ ٹرمپ بات کر چکے ہے کہ یہ آدھا جو بھی نیا آیت اللہ ہے وہ کنٹرول کرے گا اور آدھا ہم کنٹرول کریں گے. تو انڈیا کے لیے اس کا کیا اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف سے اگر جو فیکشن ایران میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے ایک ڈیموکریسی، فریڈم، پرسوٹ آف ہیپینس کی طرف گامزن ہے، تو امیجن کرے دا سینیریو اگین از دا سیم راؤٹ کے جاتا ہے سعودی ہے، دبئی ہے، قطار ہے، اور آپ ایران کے ساتھ پھر مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ what if ایران گیٹ سکسیس، دے ول ڈیفینیٹلی جتنا بھی پاکستان کوشش کرے اینٹی آیت اللہ ہو جائے. پاکستان ڈو ناٹ ہیو the support of the Iranian diaspora who are toppling this government, or Pakistan do not have any good relationship with any country in the region. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ سٹرینج لوکیشن میں ہے کہ پاکستانیوں کو پھر کوئی مزدوروں کے 1,00,000 3 لاکھ جو 30 ملین پاپولیشن میں سے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کتنے ان کو مزدوریوں والے ویزے دے دیں گے سعودی عربیہ. اتنی یہ قربانی جو اپنا ایٹم بم انہوں نے بنا کے رکھا تھا، اتنے عرصے تک اگر وہ استعمال بھی کرتے ہیں، تو میرے لیے زیادہ وہی انٹرسٹ ہوتا ہے انڈیا کا، افغانستان کا کیا انٹرسٹ ہے. ایون پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دیم، ان کی جو گورنمنٹ پالیسی ہے، ان کے جو آرمی ادارے ہیں، جو ان کے ایسا ہے ایک آرگنائزیشن جو ان کی کمپنی ہے، یہ کارپوریٹ جو اس سے استفادہ کرتے ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان میں 230 ملین لوگ رہتے ہیں. ہاؤ دے ایڈریس دا فیلنگ آف سندھیز، ہاؤ دے ایڈریس دا فیلنگ آف بلوچ، اور وہاں پہ پشتون ہیں، اور میں بھی ایک مائنورٹی پنجابی بھی اینٹی اپنے آرمی اور اینٹی جو آئی ایس آئی اور ادر فیکشنز ان پاکستان، پولیٹیکل فیکشن جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ہے. تو انڈیا اب جو کرے گا، مودی اور ان کے جو سپورٹرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اٹ ول بی اے ویری بگ challenge for India along with a decision to take which side to take. کیونکہ یہاں پہ India is consistently a very reliant and stable partner with Russia as for considering buying oils from them, or even their invasions of Ukraine میں جو انہوں نے کریٹ کیا، اس پہ انڈیا کافی نیوٹرل ہے. ان فیکٹ they played a vital role in collateral dialogues. ابھی سینیریو بالکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اب برٹش کے جو پرائم منسٹر ہے، انہوں نے رائٹ اوے 28 فیبروری کے بعد ان کی جو اسٹیٹمنٹ میں نے سنی، اس نے یہی کہا کہ وی آر along with the alliance who attack Iran because Iran has been consistently doing oppressing their people in short term. اپنے لوگوں کو وہ oppress کر رہے ہیں، اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. پھر جو ایرانین کا نیا پرنس ہے وہ زیلنسکی کے ساتھ بھی اپیئر ہوتا ہے، ملتا ہے. تو اس میں ایک سٹرینج پوزیشن میں دنیا میں ہر ایک مملکت ہے کہ اب اگر اسرائیل کو ساتھ سپورٹ کرے تو اسرائیل کا ایک اپنا بھی گریٹر اسرائیل کا ڈریم وہ ویو کر رہے ہیں، اور ریجن میں ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایرانی نہیں چاہتا کہ وہ ان کے ساتھ جو ان کے بلوچ جو کرد ہے، اسپیشلی کرد فیکشن جو سیریا، عراق، ایران اور ترکی کے بیچ میں اپنے لیے ایک اسٹیٹ چاہتے ہیں، جو بہت زیادہ ان کو اسرائیل کا سپورٹ بھی حاصل ہے. تو یہ اگر بنے گا، پھر امیجن کرے ساتھ میں ہمارے بلوچستان کے ریجن میں بھی لوگ کردوں کے ساتھ بہت زیادہ کلوزنس شو کرتے ہیں. دے آلویز تھنک دے آر کزنس. اور اب اگر بلوچستان یہ سینیریو لے کر آتا ہے، جو میں نے کچھ بہت سارے ٹویٹ دیکھے ہیں، وہاں پہ بلوچستان آدھے افغانستان پہ اور آدھے ایران کا، جس وچ از ناٹ فیئر، اتنے پاپولیشن کے ساتھ 12 ملین 20 ملین 25 ملین لوگ ہو، اینڈ دین یو آر
ایک طرف سے آپ کے لیے اپنا سروائیول ڈیفیکلٹ ہے لائک بینگ این افغان. جو میں خود افغانستان کی پالیٹکس پہ بات کرتی ہوں تو میرے لیے بہت زیادہ ایک چیلنج ہوتا ہے نا. اٹس ایزی ٹو کم اینڈ ٹاک اینڈ کنفرنٹ اینی ون. کسی کو مشورہ دو, کسی کو کنڈیم کرو, کسی کو کنفرنٹ کرو, اٹس ایزی. لیکن اس طرح بیلنس کرنا کہ بھئی میرے لیے جو میرے چیلنجز ہے, ہاؤ ٹو لیفٹ them آف مائی شولڈر دین برنگنگ مور چیلنجز ٹورڈز می. اب افغانستان کے ساتھ کوئی رہنا نہیں پسند کرے گا, اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی بھی بلوچ ہو, کوئی بھی ہزارہ, ازبک, تاجک جو بھی رہتے ہیں, اور پشتون جو لڑکیوں کے لیے اسکول بند کیے ہیں. تو میں اخلاقی طور پر اس پوزیشن میں ہوں نہیں کہ میں صرف اپنے ایتھنیکل ایک سٹینس کو لے کے اور مذہبی سینٹیمنٹس کو لے کے اپنے فلسفے کو کہ بھئی نہیں یہ بس یہ لوگ پٹھان ہیں, اگر یہ لوگ اس طرح چاہتے ہیں لیٹ them ڈو دیٹ. نو, it's not fair with the other people who wants different. ایٹ لیسٹ انڈیا میں یہ ہے کہ ایوری ونس ہیو دیئر اون انڈرسٹینڈنگ آف دا ریجن. اور جب یہ ڈائلاگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں یونٹی میں, پورے ہندوستان کو انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, پھر پڑوسیوں کو بھی, وی ریلائی آن انڈیا. ہمارا جو نیچرل کنیکشن ہے انڈیا کے ساتھ, افغانستان ہیوج ریلائنس ہے. تو امیجن کرو اگر کرنٹ سینیریو میں رشیا آ جاتا ہے. یہ پوری بات بیک گراؤنڈ اس بات پہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں, اینڈ میں پاکستان کو بولتی بھی ہوں کہ بھئی توپوں سے تو ڈرنا چاہیے, اور خوش جس طرح آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو امیجن کرو واٹ اف رشیا کمز اینڈ انٹروین اینڈ سپورٹ اینڈ گیو دا لائف لائن ٹو طالبان. تو پھر آپ, اگر آپ کی سٹی ٹارگٹ ہو جائے, لیٹ سپوز انڈیا ٹیک دیٹ کریج. اگر انڈیا واقعی میں میدان جنگ میں آتا ہے اور بولتا ہے کہ بھئی سرو یہ بلوچستان کا ہے, یہ پشتونستان, جو ہم نے 3 اسٹیٹ سولوشن کیا ہے. وٹ اف انڈیا اب بالکل بلائنڈ وہ لے کے کہ اسٹریٹ دے کے, اور کسی کی نہ رشیا کی پر رشیا کے ساتھ بات کر کے اور ایک انٹرسٹ پیدا کرے, اور پورا جائے 7 سمندر پار امریکہ کو اگنور کر کے, اور بولے کہ نہیں میرے لیے ریجن مہم ہے, میرے لیے ریجن میں لوگ بسنے والے جو بچے ہیں افغانستان میں ہیں, بلوچ ہے, وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. تو انڈیا کی فورن پالیسی میں مجھے نہیں لگتا, مجھے خود لگتا نہیں, مین لائک آئی ڈونٹ نو, میرے پاس نالج نہیں ہے کہ ان کا لے کر کیا سٹینس ہے. کیا وہ کشمیر جو پاکستان شہرک سمجھتا ہے اور انڈیا اٹوٹ رنگ سمجھتا ہے, تو بلوچستان کیا ہے اور افغانستان کیا ہے؟ کیا یہ سینیریو ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے کہ وہ بھی ایک پیرالل میں لڑائی شروع کرے؟ تو سب وہ بولتے ہیں نا کہ تندور گرم ہے, ہر ایک روٹیاں وہ کر رہا ہے. تو اف اٹس اے تھرڈ یا تھرڈ ورلڈ وار ہے, تو اس تھرڈ ورلڈ وار میں شاید تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو بالکل ایکسٹنکشن کیا جائے, ان کے نام کو کوئی فائدہ تو ان کا ہوا نہیں ہے. ایک سعودی آتا ہے کہ بھئی مجھے پاکستان کا ایٹم بم چاہیے, لیکن وہی سعودی پھر پی ایف جو فورن انویسٹمنٹ, پی آئی ایف فورن انویسٹمنٹ فنڈ ہے, میں اس میں وہ $1 بلین امریکہ میں گولف پلیئر والوں کو دیتے ہیں, لیکن پاکستان کے نصیب اور افغانستان کے نصیب میں تو پھر وہ مدرسوں کے وظیفہ خوری ہی ان کے نصیب میں ہوتی ہے. So it's a very like simple situation but very complicated too. Let's see what will come out of this scenario for the third world nations like Afghanistan اور پاکستان, اور جو اسٹرگلنگ فریڈم کو لینے والے ہیں بلوچوں کے لیے یہ کیا لے کر آئے گا. میرے لیے 2 امپورٹنٹ آؤٹ کم اس وار کے چاہیے, ایک کردستان اور ایک بلوچستان کے. ان کا کیا ہے سٹینس اس میں, اور انڈیا کیا سمجھتا ہے افغانستان کے کرنٹ جو ان کے پاکستان کے ساتھ لڑائی ہے ان کو لے کے انڈیا کا کیا سٹینس ہے. دیکھیے اس میں ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے. بھارت کا تو پورا سپورٹ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کو پوری طرح سے سمرتھن دیتا ہے. لیکن بلوچستان کی جب بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کو لے کر کوئی کنسرن بھارت کو نہیں ہے. بھارت کی جنتا جو ہے پوری طرح سے جاگروک ہے اور اس مدعے کو پوری طرح سے بات کرتی ہے. لیکن ایز پالیسی جتنا ہم ایک دم اوپنلی اور آؤٹ رائٹلی افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ بلوچستان پر کب جا کر بات ہوگی. کیونکہ اب جہاں سے اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویسٹ ایشیا میں سب کچھ چل رہا ہے, ایران اور یہ سارا کچھ. اب ایسے میں جیسے ہی پاکستان یو ایس میں یو ایس پاکستان میں انٹر ہوتا ہے تو کئی سارے جو ریڈ فلیگز ہیں اور جو کنسرنز ہیں وہ بھارت کے لیے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان یہ چاہے گا کہ یو ایس جو ہے
وہ واپس سے کشمیر میں جو ملیٹنسی ہے اور ریڈیکلائزیشن ہے اس پر ان کو سپورٹ کرے، ساتھ ہی ساتھ جو ان کا کشمیر کو حاصل کرنے کا کلیم ہے اس میں سپورٹ کرے، ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کو بھی وہ ایز اٹ از اپنے میں رکھنا چاہیں گے. اور انفیکٹ اس طرح کے ڈاکیومنٹس اور رپورٹس ہیں کہ یو ایس کی ہی وجہ ہے کہ ابھی تک بلوچستان کو انڈیپینڈنس نہیں ملی ہے، ورنہ بلوچستان جس مطلب شدت سے اور جس طرح سے ان کے چاہے ایکٹیوسٹ ہوں چاہے ان کے لڑاکے ہوں جس طرح سے کام کرتے ہیں وہ بہت پہلے ہو گیا ہوتا ہے، اتنی لمبی لڑائی نہیں لڑتی. یہ فیکٹس ہیں. اب سچویشن کدھر جائے گی یہ سارا کچھ اس پہ نربھر کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پورے اس سچویشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے، جو ان کے لیے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں ان فیوچر اگر بھارت کے پاس میں آ کر امریکہ بیٹھ جاتا ہے. تو آف کورس کشمیر کو لے کے اور ان ساری چیزوں کو لے کے ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی، رکھنی پڑے گی، اور بھارت تیار ہے ان سب چیزوں کے لیے. ایگزیکٹلی. نہ صرف یہ کہ تیاری اپنی گورنمنٹ اور اداروں سے، بلکہ ہم جو ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا میں انوالو ہے، اور ساتھ میں جو ہمارے آپ جو آپ پترکاروں کی کمیونٹی ہے ان کو ڈیفینیٹلی لکھنا چاہیے، بی اہیڈ آف ٹائم. کیونکہ میں تو ہمیشہ جب وار کا ہوتا ہے میں بولتے اچھا اب یہ شروع ہو گیا. میرے 2 سال پہلے جب اکتوبر 7 سے میرے جتنے بھی ٹویٹ تھے یا میرے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز تھے، ٹویٹر تو خیر میں اب نہیں استعمال کرتی، اس کو ڈی ایکٹیویٹ کیا ہے، لیکن جو ٹک ٹاک پہ لوگوں کے ساتھ جو میرے ویڈیوز موجود ہیں اس میں میں نے یہ مدعا اٹھایا ہے کہ یہ لڑائی تو ایران تک آئے گی، تو اس میں پاکستان کا کیا موقف ہوگا؟ اٹس جسٹ اے کوشچن، یعنی وٹ ول یو ڈو؟ جنتا کیا آپ باہر آؤ گے، یا جو جنتا ہے وہ چھوٹے بہت ریلی اور کانفرنس اور لوگوں کو اعتماد میں لے کے کہ بھئی یہ سینیریو ہو سکتا ہے، اینڈ شو پیپل لائک اے لٹل بٹ آف جھلک کہ دس کین بی دا پاسبلٹی. میرے لیے ایک عجیب ایک اسٹرینج سی فیلنگ تھی 1954 یا 50s اس وقت کی کوئی ویڈیو جس سٹی میں رہتی ہوں اس سٹی کا ایک ہے کہ اگر یہاں پہ بم آ جائے تو وہ کس طرح ایک سٹی کو اور کتنے رقبے کو اور کس طرح اس کا ہوگا ڈیوسٹیٹنگ افیکٹس. تو میں شوق تھی کہ آپ سے 75 سال پہلے انہوں نے دکھایا کہ اگر ہم ہیروشیما جاپان والے نہیں کریں گے تو آج ہمارا یہ حالت ہوگا. اور آج امیجن لوگ بھولتے نہیں ہیں، امیجن جس طرح ٹرمپ نے جاپان کی پریزیڈنٹ وہ فیمیل کو لے کر روسٹ کیا اس کو پرل رائٹ. ہاربر کو، تو اس طریقے سے انڈیا کو تھوڑا بہت ایک میڈیا میں یہ ہائپ دینا چاہیے کہ بھئی ہمارے لیے بھی یہ کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے اس وار کا. پاکستان کو تو پرواہ نہیں ہے لوگوں سے، پاکستان کو تو بدماشی کا ایک لائسنس چاہیے جو اس کو سعودی جو ان کے پپٹ ہے اپنے عربوں کے پپٹ اور امریکہ کے یہ جو بیکاری قوم ہے ان کو تو خود شرم نہیں آتی، تو وہی جو مسلسل پشتونوں کے ساتھ اور بلوچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو یہ کشمیر میں اور پھر کشمیر کے ساتھ تو رائٹ اکراس بارڈر یہ لوگ پھر کرتے ہیں نا اپنی شرارتیں جس طرح یہ کر چکے ہیں. سو انڈیا ہیڈ پے دا پرائس ود دا بلڈ. اور اب آ کے اگر پاکستان ایک ہی فیور لے لے کہ مجھے کشمیر میں ایک کلی چٹی یا کلی چھوٹ دے کے میں یہاں پہ جو بھی بدماشی کروں جو بھی میں غنڈہ کروں وہاں کا ایک گبر سنگھ یہ بن جائے تو پھر ناٹ اونلی چیلنج ہوگا. کشمیر اور بلوچستان بلکہ افغانستان کے لیے بھی بہت زیادہ، کیونکہ آف کورس آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں پلس یو ایس اور افغانستان کے بیچ میں جو تو یہ تو پورے ریجن کے لیے بہت زیادہ ٹربل یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے جیسے کہ رپورٹس آ رہے ہیں. پاکستان نے نا پاکستان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، وہاں کے جو پاکستان سے ادارے اینڈ پاکستان آرمی along with a couple puppet government جو ڈیموکریٹیکلی الیکٹ بھی نہیں ہے، جو آرمی کے خواہش پہ پسند پہ شہباز شریف کا ٹولہ آیا ہوا ہے. تو مجھے ایک ہی ڈر ہے کہ اگر پاکستان اس حالت میں امیجن کرے ایک ٹریٹی ہے جو سعودیوں کے ساتھ انہوں نے سائن کی ہے کولیٹرل کوپریشن کی، اور اس کو اگر یہ استعمال کریں تو امیجن دا ڈیوسٹیٹنگ 50 years آف
repercussions for the region and for the Kashmiris and also for the Baloch and Pashtuns. تو اس سینیریو میں انڈیا کو تھوڑا سا جو انہوں نے آپریشن سندور کیا، اب تو ان کا بھی آپریشن پارٹ 1 پارٹ 2 آ رہے ہیں. کرنٹلی جو ان کا آپریشن افغانستان میں آپریشن ضرب العذب، پتہ نہیں کیا ہے اس کا، ایک لمبا سا نام ہے. تو پہلے وہ آپریشن ضرب العذب تھا، اب آپریشن ضرب العذب ہے. تو انڈیا اگر مطلب شو کرتا ہے، تھوڑے سرجیکل وہ اسٹرائک ضرب کرتا ہے. عصبت جس میں اس کے نام پر وہ بیچارے بلوچوں کو اور سارے ان یا کو اٹھا وہ اٹھا کے وزیرستان میں انہوں نے سارے ڈرون اٹیک کیے. تو فی الحال ایک 3-4 دنوں سے کچھ اتنا جڑپوں کی خبریں نہیں آئی ہیں، کیونکہ پاکستان got quite comfortable after Saudi has called on their support against Iran, or after Iran consistently denied to lay their weapons on ground. اور انہوں نے جب مسلسل ریزسٹنس دکھایا اور ترکی تک انہوں نے اٹیک کیا، ترکی، قطر، دبئی اور سعودی. پھر ان کا یہ اسٹریٹجک تھا کہ ایک عجیب سی بات ہے، ایک اور بھی یو کے پریزیڈنٹ نے ایک اور دو اس کی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ میرے نظر سے گزری ہے. ایک دوسرا اس کا سٹیٹمنٹ تھا، ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے سپورٹ شو کیا ہے، دوسرا یہ تھا کہ ہم جو بڑے ملینز ورتھ ڈالر کے طیارے بیچتے ہیں، ایران کے ڈرون کو اٹیک کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ میس میں وہ ڈرون بنا رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم ایک طیارہ ایک ڈرون کے پیچھے جاتے، اٹ کاسٹ us a lot of money and that drone cost them $10,000 اور ہمارے not لیے even ملینز. 10,000 $2,000. نہ کریں. اچھا $2,000 میں وہ ایک ڈرون پروڈیوس کرتا ہے، اور یہاں پہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرس کا جو ان کا طیارہ ہے، جیٹ ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہم ایسا ہی کیوں نہ کریں، ہم اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ بنے ہیں، ٹو ٹارگیٹ دا جو وہ ہے ان کے ڈپو ہے جہاں پہ انہوں نے اسٹور All کیا ہے، اسٹوریج روم کو. the engineering infrastructures, yeah. ہاں، ان کو تو امیجن کرے اگر اب یہ ایکسکیوز کرے کہ وہ سارے ڈپو موجود ہے ایران کے کنڈینس سٹیز لوکیشنز میں، تو یہ لوگ تو پھر حماس والا کام کریں گے، غزہ والا. Who's gonna prove کہ the drones were not hidden in the populous جو لوگوں کے لوکیشن میں نہیں ہے. اور جو عراق کا بعد میں جو ہوا کہ بھئی سوری کر کے آ جائیں گے، بٹ in all this scenario I'm very happy for Iran. اتنا آسانی سے آزادی نہیں ملتی، ان کو آزادی چاہیے. It's very unfair with Irani. میں تو ابھی دبئی والوں کی، قطر والوں کی، ابھی بھی میں نے ایک ویڈیو ٹک ٹاک اپنی سٹوری پہ شیئر کی ہے. میں انسٹاگرام میں آپ کو بھی شیئر کرتی ہوں وہ کچھ مٹیریل. میرے لیے عجیب سٹرینج فیلنگ ہے کہ وہ جو مچیرے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں قطار میں آج وہ لوگ پلس ڈگ کر رہے ہیں، اور سعودی میں وہ لوگ، دبئی کے وہ لوگ کچھ وہ چپکلیاں کھا رہے تھے. تو اس طرح عجیب سے وہ بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا اچھا دبئی میں بھی یہ ہے، عجیب سے وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا what the hell is going on here. اچھا یہ تھا دبئی، یہ تھا سعودی، بٹ امیجن کرے سعودی has got their independence in 1932 with the ambition and intentions کہ they will be the first world nation or equivalent to them, or they will cooperate, or they're gonna get their product out and sell them on right time in right market. انہوں نے اپنے آئلس کو بنا کے اپنے آپ کو بنایا، لیکن اب اگر کوئی بھی ڈرون آتا ہے تو ان کے پاس انہوں نے پاکستان میں ایٹم بم بھی بنا لیا ہے جو کہ وہ استعمال بھی کر لیں گے. لیکن پاکستان what will Pakistan get from it? They will get جس طرح ایک سیڈسٹک بندہ ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے، اوروں کو ہارم کرنا، ہرٹ کرنا. پاکستان will turn a blind eye towards their people who they will consistently hurt. ان کے سینٹیمنٹس کو، ان کے ایموشنس کو، اور جو ہمارے بچے اور مہیلائیں بیٹیاں ہیں ان کے ایجوکیشن اور فیوچر کو پھر یہ سارے داؤ پہ لگا لیں گے. ٹو اسٹاپ دس مانسٹر اگین اینڈ اگین، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ ISI آر دے ریئلی پاکستانی آرمی، از اٹ ریئلی پاکستانی؟ تو ریجن میں ان کا ایگزسٹنس، وجود ایک ناسور بنتا چلا رہا ہے. اور میرے خیال سے انڈیا کو I'm not saying I'm against war, but then what choice do I have? میں اگر یہ نہ بولوں گی ہندوستان کے آنے والے نسلوں کو، ہندوستان کے جوانوں کو
تو پھر آپ کا فیوچر بھی داؤ پہ ہے. We need a fair share of happiness and prosperity in this world. ہمارے پاس ایک افغان جو ہے نا وہ بہت میچور ہے آلریڈی، برتھ سے ہی وہ میچور ہوتا ہے ایک اچھی زندگی کے لیے. میں جب کمپیئر کرتی ہوں 50-75 سالہ پہلے کا ریجن سب مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک سے، وی ور فار اہیڈ، اور ہمارے لیے ریگریس ہونا آپشن نہیں ہے، ہمارے لیے آگے بڑھنا آپشن ہے. اور آگے بڑھنے میں کبھی کبھی آپ کو بہت زیادہ ایک بہت زیادہ انٹینس اور ایکسٹریم چوائسز کو جو ہے نا چوز کرنا پڑتا ہے. آئی ایم شیور پالیٹیشینس ان بات سے اویئر ہوں گے. اٹس دیئر جاب ہاؤ ٹو بلڈ اے نیریٹو امنگ دیئر نیشنز. نیریٹو بلڈ کرنے میں ڈیکٹ لگتے ہیں. کیا انڈیا کے پاس اس طرح کوئی نیریٹو بلڈ کرنے کا ابھی وہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ دے آر جسٹ سیئنگ نو وی آر ناٹ گنا وی آر ناٹ گنا ڈیل ود اینی آف دا نانسز. پاکستان جو کر رہا ہے کرے، اور ہم وقت آنے پہ وقت کے ساتھ ہی پھر ہم اس شبھ گھڑیوں کو لے کے ہی جواب دیں گے. کیا شروع سے یہ لوگ ابھی کچھ اس طرح ان کا مینیفیسٹو ہے کہ ہم اگر یہ چوائس آ گیا، اف پاکستان ہیز گاٹ این اوپن ٹکٹ ٹو گو ان ٹو کشمیر اینڈ ڈو وٹ دے ہیو بین ڈوئنگ آل along، کشمیر فائلز کا ایک دوسرا فائل 2 بھی آئے ہوگا یا نہیں؟ وی ہیو ٹو یہاں اینڈ اٹ. جو ٹریڈ ہے کلیئر ہے کہ پاکستان کچھ بھی ایسا کرتا ہے. انفیکٹ آپریشن سندور کو لے کر ہی ہمارے ڈیفense منسٹر راجناتھ سنگھ جی کہہ چکے ہیں، پردھان منتری ہمارے تینوں ہی جو سینائیں ہیں اس کے چیف کہہ چکے ہیں کہ بھائی پاکستان کوئی بھی حماقت کرے گا تو پاکستان کو نقشے سے مٹا دیا جائے گا. تو پاکستان کو لے کر بھارت کی ایک دم نو نانسنس نو ٹالرنس کی پالیسی ہے. اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو بھارت کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنے والا ہے، وہ ایک دم کلیئر ہے. لگاتار اس سے ریلیٹڈ اپڈیٹ اسٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹرین بھی آپریشن سندور کے سمے سے بھارت نے اپنا ملٹری ڈاکٹرین ہے وہ چینج کر لیا ہے. مجھے تو یہاں انڈیا پر کوئی کا جو ایک کنفیوژن نہیں. میڈیا کا جو فلم کا نیریٹو اچھا لگ رہا ہے، جو انہوں نے دھرندر 1 ہو کے اب دھرندر 2 میں نے دیکھی نہیں، اس میں ایک ڈائلاگ بھی ہے. اس کو دیکھ کر اب تو ایک اس ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جو کہ لیاری کے اندر جو بیچارے بیکاری اور جو مزدور غریب جو روڈ سائڈ ہوتے ہیں ان کو بھی پولیس آ کے چیک کر رہی ہے کہ یہ انڈین اسپائی تو نہیں ہے. اچھا نہیں، اس میں ایک ڈائلاگ ہے، آئی تھنک اس کا میں ٹریلر ہی دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کیا کرے گا، کس طرح چلے گا، یہ اب ہندوستان طے کرے گا نا. تو بس یہی چاہیے کہ پاکستان یہی ہے آپ دیکھیے گا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ اتنا کچھ برداشت نہیں کرے گا. آئی ایم شیور بھارت کی پالیسی صاف ہے اور اور ہم کرے اپنی کیوں؟ sovereignty بھارت کی کو جو بیٹیاں ہیں ہم ہیں، وی آر ود آور مین. میں تو اپنے مردوں کے exactly. ساتھ ہوں، میں سپورٹ کرتی ہوں ہندوستان اور بھارت میں رہنے والے ہمارے آرمیز اور وہاں پہ را اور جتنے بھی ہیروز ہیں جو ان کو بہترین پورٹرے کرتے ہیں اسکرین پہ. ایک طرف سے تو میرے سارے جو بچپن کے فیوریٹ ایکٹرز اور ہیروز اس میں جمع ہو گئے، اور دوسری طرف سے ایک عجیب سا سینیریو، ایک سچ سریل فیلنگ. یو کین نیور امیجن کہ اگر پیرالل اور انڈر گراؤنڈ میں یو آر انفلٹریٹنگ اے نیشن سو بیڈ اینڈ یو ہیو سو مچ انٹیلیجنس آن دیم، تو وہ پھر خوار ذلیل ہی ہوں گے. اور ہو جائے ہماری زندگیوں میں ہو جائے. ایک تو ایران کی فریڈمز آئی ایم شیور اٹس، جو بھی ان کے فٹ بال گرلز آ گئے انہوں نے کافی ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو بولا کہ ہم بہترین بیٹیاں ہیں. اٹس ناٹ ایران ڈیزرو بیسٹ. ایران واز اٹس آلویز بن جو ان کا مزاج ہے، دے شوڈ ناٹ کمپرومائز اینی تھنگ لیس دین وٹ ایرانی از. اور جو ان کو ویسٹ میں، اگر آپ امریکہ اور یورپ میں دیکھتے ہیں، اس یہودیوں کے بعد جو سب سے زیادہ کامیاب اور اکنامکلی کلچرلی انرچ جو اسیمولیٹ کرتے ہیں ویسٹرن ویلیوز میں، وہ ایرانی ہیں. دے آر، یو کین نیور ایون ٹیل کہ ایک ایرانی از بی لائک. اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے یورپ میں امریکہ میں آ کے سیکھا ہے، وہ اپنے ملک سے اسی طریقے سے آ گئے ہیں، ویسٹ میں انہوں نے سیٹلمنٹ کیا ہے. اور اتنے سالوں کے بعد یہ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنے ریجن کے لیے، ڈائسپورا جو اتنے خوش ہیں امریکہ میں آتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں. کینیڈا میں بہت زیادہ سپورٹ ہے.
میں دل سے ان کی آزادی کے لیے، فریڈم کے لیے خوش ہوں. میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا کیونکہ ایک فری ایران اور ایک فریڈم کو سویکار کرنے والا ایران ہندوستان کے لیے بہتر ہے. بالکل Hindustan is 1500 million people. Again, I really care for each and every one of them. اور ان کو assimilate اور انٹیگریٹ کرنا ہے افغانستان کے کلچر میں، ایران کے کلچر میں. وسائل زیادہ ہوں گے بٹ انڈیا شوڈ ایکٹیولی بی انوالو. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ لوگ اپنا ایک باقاعدہ ایک ٹیم بنائیں اور ایک ادارہ، ایک کیا نام ہے، ایک ایمرجنسی سچویشن کریٹ کر کے کچھ لوگوں کو انوائٹ کرے، یوتھ کو، ینگ جرنلسٹ کو، اور ان کو اسائن کرے صرف ایرانی مدعے پہ، جو مختلف ٹی وی چینلز پہ جائے، سوشل میڈیا پہ جائے، ٹویٹ کرے، پارلیمنٹ میں اپیئر ہو جائے، اور باہر اوپن میں ایک کانفرنس اور سیمینارز کرے، تاکہ جس طرح انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سپورٹ دیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر جرنلسٹ کمیونٹی، ایکٹیوسٹ کمیونٹی آ جائے، ایران ڈائسپورا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے بگیسٹ سپورٹ فار دا ایرانینز who are fighting towards their freedom and liberation from the fascist regime، جس کو، جو ایک اپریسو رجیم ہے، جو ایک ذہنی مریض رجیم ہے. ان سے تو چھٹکارا پایا جائے گا، لیکن ہمارے ساتھ جو ایک برسٹ ہوتا ہوا انفلین اپینڈکس ہمارے وجود کا حصہ ہے، جو ایک ناکار پرزا ہے، جس کو کٹ کرنا، جس کو پھینکنا از ویری امپورٹنٹ فار اس. اور اب بالکل دیکھتے ہیں پاکستان آگے کیا بدماشی کرے گا کشمیر میں اور KPK میں اور ساتھ میں بلوچستان میں. ان کو تو اوپن لیٹر اور اوپن جو چٹ دیں گے امریکہ. سو دیٹس ویری انفیئر ود آس کہ ہم پرائز پہ، ہم کیوں پرائز پے کریں. بالکل. اور یہاں پہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا کچھ پاکستان کا اس میں انوالومنٹ نظر آتا ہے، اور اسی سب سے جڑا ہوا ہے پورے ریجن کی سیکیورٹی. اور اب امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ بہت پہلے ہی کچھ اس ریجن نے جھیلا ہے، ایک اور یہ سب ہو جائے گا تو بہت زیادہ بوال ہو جائے گا. ڈاکٹر فوزیہ، آپ کا بہت شکریہ اس چرچا میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. بہت نمسکار. زیادہ خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جے ہند. جے ہند، جے بھارت.